जैसा कि आप बोलते हैं हमारे पास मोबाइल अच्छा भी है ख़राब भी है, लेकिन उसकी खराबियाँ ज़्यादा हो रही हैं, लिहाजा बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन नुकसान ज़्यादा है, लिहाजा बच्चों को सोशल मीडिया नहीं देना चाहिए, हम भी एहतियात करना चाहिए। तो शराब इब्तिदा में ये दर्जे का था, उसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन नेक्स्ट दर्जा आया, उसमें अल्लाह ने यह हुक्म फरमाया कि शराब को नमाज की हालत में नहीं पीना है। एक मरतबा एक सहाबी ने दावत की, चंद सहाबा की, तो सब दावत का एहतमाम किए और चूंकि शराब हलाल थी तो सबों ने शराब पी ली। उसके बाद नमाज का वक्त आया, नमाज पढ़ने लगे। जब चूंकि सब हलाल था, पहले आप सोचेंगे अरे शराब की हालत में नमाज पढ़ने गए, क्या बात, जब हलाल है तो कोई मसला नहीं है। तो जब नमाज के लिए खड़े हो गए तो ये आयत पढ़े, सूरतुल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ नबी आप उन काफिरों से फरमा दीजिए, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उन बुतों की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो, ये उसका मतलब है। लेकिन वो सहाबी क्या पढ़े गलती से, ला अअबुदु के बजाय अअबुदु मा तअबुदून उन्होंने पढ़ लिया। मतलब क्या हुआ, मैं भी उन्हीं की पूजा करता हूँ जिनकी तुम करते हो, नाऊज़ु बिल्लाह, ऐसा में नहीं हो गया, तो बिल्कुल माना ख़राब हो गया। तो उसी वक्त कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई कि नमाज की हालत में, इसलिए कि कौन क्या बोल रहे हैं, क्या ज़ुबान से निकल रहा है, उस बारे में ख्याल नहीं होता, लिहाजा अल्लाह का हुक्म आया कि जब नमाज पढ़ रहे हैं तो नशे से दूर रहना है, इसलिए कि क्या बोल रहे हैं उस वक्त मालूम नहीं होता। हमारे लिए भी हुक्म है, हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, नशा तो टोटली हराम है किसी भी हालत में, नमाज गैर नमाज, लेकिन अगर नींद हमको तारी हो रही है, गुनूदगी है, आंखें बंद हो रही हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे वक्त में नमाज मत पढ़ो। तुम नमाज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं तुमको मालूम नहीं है, तो अगर बहुत ज़्यादा नींद तारी हुई है और नमाज का वक्त अच्छा खासा मौजूद है, पहले जाके आराम कर लो, फिर हशाश बशाश होकर नमाज पढ़ो। बिल्कुल नींद की हालत में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं मालूम नहीं है, तो अल्लाह को ऐसी नमाज पसंद नहीं है। बंदा हशाश बशाश रहकर ये फीलिंग होना कि मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ, तो ये कुरान मजीद का हुक्म नशे के लिए ये था। उसके बाद में मुकम्मल तौर पर शराब हराम हुई। फिर इसी 7वें पारे में जो आज हमने समात किया, उसमें अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान, ऐ ईमान वालों, बेशक शराब, जुआ और अरब के दूसरे भी रिवाज से जुआ, वो सब अल्लाह ने फरमाया कि ये सब गंदगी है, गिलादत है, तुम इससे बचो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अब शराब मुकम्मल तौर पर बैन हो चुकी है, हराम हो चुकी है। तो सहाबा इकराम ने ऐसा शराब को, घरों में जो मटके थे, घरों में जितनी शराब थी, ऐसा बहा दिया जैसा कि ऐसा लग रहा था कि कोई नदी बह रही है, कोई रिवर बह रही है, ये कोई और पानी नहीं था बल्कि ये शराब थे। सहाबा ने दिल से निकाल दिया, उसकी चाहत को निकाल दिया, फेंक दिया। तो ये शराब के दर्जे थे, स्टेप बाय स्टेप शराब हराम हुई। फिर इस सूरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं फरमाता, शिर्क के सिवा जो भी गुनाह होगा, जितना भी बड़ा हो, अल्लाह जिस गुनाह को चाहे अल्लाह माफ़ फरमाएगा, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है जो नाक़ाबिल मुआफ़ी है, अल्लाह उसको कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के रोज़ उन काफिरों के लिए जो अल्लाह की आयतों का इनकार किए, उनको जब जहन्नम में डाला जाएगा, जब जहन्नम की आग में उनके जिस्म गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म होंगे? अगर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुए तो फिर वो जहन्नम में हमेशा रहने का क्या मतलब? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लीहिम नारा, बेशक वो लोग जो हमारी आयतों का इनकार किए, काफिर बने, हम उनको अनकरीब जहन्नम में डालेंगे। तो कैसा डालेंगे, उनका अंजाम क्या होगा? अल्लाह फरमाता है, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब जहन्नम में एक मरतबा डालेंगे, डालने के बाद ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए कि वहाँ मौत की भी मौत हो जाने वाली है। कोई आदमी ये नहीं चाहेगा कि मुझे मौत आ जाए तो अब मुझे राहत मिलेगी, नहीं। अल्लाह फरमाता है, जब जहन्नम की आग में उनके चमड़े, उनके जिल्द गल जाएंगे, तो अल्लाह फिर दूसरे चमड़ों के साथ उनको रिप्लेस कर देगा, फिर दूसरे उनके चमड़े आ जाएंगे, फिर उनको वो सज़ा दी जाएगी, फिर चमड़े बदलते जाएंगे। जिस तरह हमको दुनिया में मिसाल के तौर पर किसी चमड़े पे
چٹکا وغیرہ لگ گیا بہت زیادہ، ہمارا جو ہے جلد خراب ہو گئی، ہم کریم وغیرہ لگا لیتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتا ہماری جلد اسکن ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے. تو کیا ہو گئی، وہ اسکن دوسری آ جاتی ہے. نیچرل خدا کا ہے، یہ بنایا ہوا سسٹم ہے. تو اسی طرح مثال کے طور پر قیامت کے روز وہ یہ کوئی بھی کافر یہ نہیں کہہ سکتا ایک مرتبہ جہنم میں گر بھی جاؤں گا تو ختم ہو جاؤں گا، موت آ جائیں گی. نہیں، اللہ فرماتا ہے چمڑے ہم بدلتے جائیں گے اور ہمیشہ یہ سسٹم اس کا جاری رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بعض اسکول میں بچے ماڈلز بناتے ہیں، انہوں نے اس آیت کو پیش کیا. حال میں ہم نے ایک اسکول میں دیکھا کہ ماشاءاللہ ان بچوں نے اس پروسیس کو سائنٹیفیکلی پروف کر کے بتایا کہ کیسے ایک جسم گلنے کے بعد اس کو پھر سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے، وہ جسم کو کیسے بنایا جا سکتا ہے. سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے کہ چمڑی کو، اسکن کو پھر سے لایا جا سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس طرح ہمارا پروردگار رحمان اور رحیم ہے، اسی طرح رب قہار بھی ہے، یعنی قہر فرمانے والا. اور وہ جب گرفت کرنے کے لیے آ جائے تو اس کی گرفت بڑی سخت ہے. اللہ نے اس کا بھی قرآن مجید میں وعدہ فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ذکر کیا. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اے نبی، یہ لوگ جب گناہ ان سے ہو جاتا ہے، یہ گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو جاؤ کا یہ لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب لوگوں سے گناہ ہو جائے، ظلم ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں. فاستغفروا اللہ، اور آپ کی خدمت میں آ کے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. واستغفر لهم الرسول، اور اے نبی آپ بھی ان کے لیے سفارش کے طور پر استغفار کرتے ہیں. جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ کو تواب پاتے ہیں، اللہ کو رحیم پاتے ہیں، یعنی اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اللہ ان پر رحم فرماتا ہے. یہ اللہ پاک کا نظام دیکھیں. بندہ گناہ کر رہا ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے، وہاں بیٹھ کے بھی جس مقام پہ ہے وہ توبہ کر سکتا ہے، وہاں بیٹھ کے بھی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کر سکتا ہے. لیکن ایفیکٹو وے کیا ہے، بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس سورے میں وہ نبی کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کے نبی سے عرض کریں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ اور غلطی ہوئی ہے، یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، آپ اللہ سے معافی کی درخواست کریں، یا رسول اللہ سے آپ معافی مانگیں، میں معافی چاہتا ہوں یا رسول اللہ. جب اللہ کے نبی معافی مانگیں تو یقیناً اس بندے کے گناہ دھل جائیں گے، وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا. یہی صحابہ کا طریقہ تھا. جب بھی صحابہ کرام سے کوئی چیز سرزد ہو جاتی تو فوری وہ نبی کی بارگاہ میں آتے تھے. اس کو کہتے ہیں وسیلہ، نبی کا وسیلہ اختیار کرنا. اب ہمارے پاس یہ سوچ ہے بعض حضرات کی کہ وسیلہ لینا صحیح نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو نبی کی بارگاہ میں جاؤ. اس لیے کہ نبی کی بارگاہ میں جانے کے بعد جب نبی کا ہاتھ اڑ جائے تمہارے لیے دعا کے لیے تو سمجھو کہ تمہارا بیڑا پار ہو گیا، تمہارے گناہ معاف ہو گئے. اللہ فرماتا ہے یقیناً وہ مجھ کو پائیں گے کہ میں ان کی توبہ قبول کر چکا ہوں اور ان پر بے انتہا رحمت کر چکا ہوں. اب یہ ایک سوال یہاں پر مفسرین نے سوال اٹھایا، پھر اس کا جواب بھی دیا. یہ جو حکم ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک ہے یا حضور کے وصال کے بعد بھی ہے؟ کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ نبی کے پاس جانے کا جو حکم ہے کیا ظاہری وصال تک تھا؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں تمام انبیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام زندہ ہیں اور اپنے مزارات میں نمازیں ادا فرماتے ہیں. تو یہ جو حکم ہے کہ نبی کی خدمت میں جانا اور نبی کے روزے پہ جانا، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، یہ وصال مبارک سے پہلے بھی تھا، وصال مبارک کے بعد بھی ہے اور قیامت تک یہ حکم ہے. ایک صحابی عربی تھے، کسی دیہات کے رہنے والے تھے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی. اب وہ صحابی دیہات سے نکلے، ان کو یہ آیت معلوم تھی کوئی اگر چیز ہو جائے، گناہ وغیرہ ہو جائے تو نبی کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. اب وہ نکلے، دور دراز سے مدینہ منورہ پہنچے. لوگوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا تم کو نہیں معلوم حضور کا وصال ہو چکا ہے. اب وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک چیز سرزد ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، میں نبی کی بارگاہ میں آیا تھا اللہ کا حکم سن کر. اب انہوں نے کہا نبی کا روزہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا یہ نبی کا روزہ ہے. اب وہاں بیٹھ گئے اور روایت میں آتا ہے تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ صحابی دیہات کے تھے. نبی کے روزے پہ انہوں نے
اپنی پیشانی رکھ دی, روتے رہے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, وہ اشعار ہے ربی کے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے تو نبی کے پاس آؤ, یا رسول اللہ میں آ چکا ہوں حکم خدا بندی کی تعمیل میں, لیکن آپ کا وصال مبارک ہو چکا ہے, یا رسول اللہ اب میں کہاں جاؤں. یہ بولتے ہوئے فریاد رکھتے ہوئے نبی کے روضے پہ روتے ان کی آنکھ لگ گئی. تو فرماتے ہیں کہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیدار نصیب ہوا, اور حضور نے فرمایا کہ جاؤ تم ہمارے روزے پر آئے ہیں, اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف فرما دیا. تو وہ صحابی بڑی مسکراہٹ کے ساتھ, خوشی کے ساتھ لوٹے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک تو ہو چکا ہے, لیکن اللہ کا حکم آج بھی موجود ہے, نبی کے روزے پر جاؤ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو یہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی فضیلت اور حضور کے روزے کا مقام, اور یہ حکم کہ اگر گناہ ہو جائے تو جس طرح اللہ کی بارگاہ میں ہم گناہ کی توبہ کرتے ہیں, حضور کے وسیلے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا جلد قبول ہوگی. پھر اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے نبی, آپ کے رب کی قسم, یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ لوگ اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ بنائیں. جب مسلمان اپنے فیصلوں میں, اپنے ڈسپیوٹس میں, اپنے کانفلکٹس میں, اپنے مسائل میں نبی کے فیصلے کو نہ مانے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. ایک مسئلہ ہوا تھا, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کا کھیت اور ایک انصاری صحابی ان کا کھیت تھا. تو ان کھیتوں میں مسئلہ چل رہا تھا کہ پانی پہلے کس کے کھیت میں آئے. تو یہ مسئلہ نبی کی خدمت میں رکھا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر, پہلے تم اپنے کھیت میں پانی لے لو, جب تمہارا کھیت بھر جائے تو تم اپنے بعد والے کو پانی بھیجو. اس لیے کہ ان کا کھیت بعد والوں کا جو انصاری صحابی تھے وہ نیچے حصے میں تھا اور ان کا اوپری سطح پہ تھا. جب یہ فیصلہ ہوا تو اس انصاری شخص نے کہا کہ یہ نبی کے قریبی ہیں, اس لیے نبی نے ایسا فیصلہ کیا ہے. نعوذ باللہ. نبی کے فیصلے سے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پارشلٹی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب ایسا ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کے فیصلے پر راضی نہ ہو, وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح ایک فیصلہ ایک یہودی کا وہ مسلمان کا تھا, وہ بھی مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان میں کسی مسئلے کو لے کر جھگڑا ہوا. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں موجود ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنی اور وہ جو گواہان شواہد کی موجودگی میں جو بھی مسئلہ طے ہوا, اللہ کے نبی نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا, اس لیے کہ یہودی کی بات مضبوط تھی. جب یہ بات ہوئی, فیصلہ ہوا, دونوں باہر آئے. وہ جو نام کا مسلمان تھا اس نے کہا نہیں, ابھی میں فیصلے سے راضی نہیں ہوں. اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, میرے اگینسٹ میں کیسا فیصلہ ہو, میں تو مسلمان ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, ایک کام کریں گے, ہم عمر کے پاس جائیں گے, وہ بڑے جلالی ہے, بڑا سخت مزاج ہے, وہ میرے فیور میں فیصلہ کریں گے. اس کو ذہن میں تھا. تو اس یہودی نے کہا ارے تم تو کہتے ہیں ماں باپ نبی پر قربان, وہ نبی کا فیصلہ ہے, تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس نے کہا دیکھو وہاں جائیں گے, وہیں جانے کے بعد مسئلے کا حل ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میرے ایویڈنس تو بڑے مضبوط ہیں, میرا کیس تو بڑا مضبوط ہے, تم کہیں بھی لے کر چلو, میں چلتا ہوں. وہ یہودی اور وہ نام کا مسلمان حضرت عمر فاروق کے پاس گئے اور جا کر اپنا کیس رکھا, سنایا ان کو. جب یہ گفتگو چل رہی تھی اس دوران اس یہودی نے کہا, یہ بات کرنے سے پہلے ایک بات کہتا ہوں, اے عمر, بات یہ ہے کہ یہ میٹر کو لے کر ہم آپ کے نبی کی خدمت میں جا چکے ہیں اور آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں سنایا ہے, پھر یہ سننے کی کیا بات ہے. تو عمر فاروق نے کہا کیا واقعی تم نبی کے پاس گئے تھے؟ اس سے کہا ہاں وہاں جا کر آ چکے ہیں, فیصلہ میرے اگینسٹ میں آیا تھا تو میں یہاں پر آیا ہوں. تو حضرت عمر فاروق کو آیا بڑا غصہ. آپ نے فرمایا نبی کے پاس جا کے پھر میرے پاس آتے ہیں, سنو میرا فیصلہ میں سناتا ہوں. آپ اندر گئے اور تلوار نکال کے اس آدمی کی گردن آپ نے سر سے جدا کر دیا, آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. اب پورے مدینے میں ہنگامہ ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو مارا ہے, عمر نے ایک مسلمان کو مارا ہے. اللہ کے نبی کی خدمت میں بات گئی, اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کیا تم نے ایک مسلمان کو مارا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہرگز میں نے مسلمان کو نہیں مارا. تو حضور نے فرمایا لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے مسلمان کو مارا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا فیصلہ سنانے کے بعد پھر وہ کسی اور کے پاس جائے, آپ کے فیصلے سے ناراض ہو تو وہ مسلمان کہاں سے ہو سکتا ہے؟
جب حضرت عمر فاروق نے یہ کہا تو اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ اے حبیب عمر جو کہہ رہے ہو بالکل برحق ہے، وہ مومن نہیں تھا اس لیے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کے فیصلوں سے راضی نہ ہو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ میں جنگوں کا بھی ذکر فرمایا، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ یہ آیت وغیرہ کو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ان آیتوں کو اسکپ کرتے ہوئے۔ تو ایک حکم ہے أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آنے والی ہے، اگرچہ کہ تم مضبوط پہاڑوں میں بھی کیوں نہ ہو۔ جہاں کہیں بھی ہو وہاں موت کا فرشتہ آنے والا ہے، اس موت کے فرشتے کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ ضرور تمہارے پاس حاضر ہوں گے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، آداب زندگی بول چال میں آداب کیا ہونے چاہیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی تم کو کوئی اچھائی پہنچے، تم کو کوئی انعام ملے، کوئی گفٹ ملے، تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو۔ تم نے بہترین گھر بنایا، لوگ آپ کی تعریف کریں ماشاءاللہ آپ کی کیا محنت، آپ نے بڑی ترقی کی، بہترین گھر بنایا، تو آپ کے جملے پہ کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ یہ میرے رب کی عطا ہے، میں یہ گھر بنا سکا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، جب بھی کوئی اچھائی پہنچے تو اللہ کی طرف پھیرو، اور جب کوئی برائی کرو کہو یہ میرے نفس کی وجہ سے ہوا، یہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے ہوا، یہ میرا اپنا ہے۔ یہ اللہ نے آداب سکھائے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پلک جھپکنے سے پہلے جب بلقیس کا تخت لایا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پہلا جملہ کیا تھا؟ آپ نے یہ نہیں کہا ماشاءاللہ تم نے یقیناً میری طاقت ایسی ہے، لوگوں دیکھو جب میرے صحابی کا یہ عالم ہے تو میں کتنا بڑا ہوں گا۔ نہیں، یہ نبی کے جملے نہیں ہوتے۔ جو ہی اتنا بڑا تخت آپ کے سامنے جو کہ 2 مہینے کی مسافت پر تھا، 40 لوگ اس کو ہلا نہیں سکتے تھے، ایسے تخت کو آپ کے پاس رہنے والے آپ کے ایک ساتھی، ایک صحابی نے، ایک غلام نے پلک جھپکنے سے پہلے اپنی طاقت کا اظہار کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان پہ کیا تھا؟ ھذا من فضل ربی، اس میں نہ میرا کمال ہے نہ میرے صحابی کا کمال ہے، اس میں میرے رب کا کمال ہے۔ ھذا من فضل ربی۔ تو یہ آداب بتائے گئے ہیں کہ جب بھی تم کو کوئی انعام، کوئی احسان، کوئی اچھائی پہنچے تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو کہ میرے رب کا کمال ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے میں کچھ کما سکا، میں کچھ بنا سکا، ورنہ میرے پاس کیا حیثیت، میری کیا بساط۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جب کوئی برائی پہنچے تو اپنے نفس کی طرف منسوب کرو کہ میرے نفس کی وجہ سے مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ اس کے بعد 1-2 آیتوں کا ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، اس کے بعد بات ختم ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس میں قتل کے متعلق فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کوئی مومن کا جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ مومن کا قتل کرنا، ویسے تو قتل اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو کوئی کسی ایک جان کا بھی قتل کرے، چاہے وہ مومن ہو غیر مومن ہو، کسی بھی شخص کی جان لینا گویا کہ پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے۔ تو تمام انسانوں کا قتل کرنا چاہے کسی بھی مذہب کے ہو حرام ہے، اور خاص طور پر مومن کا قتل کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے اخبار کی سرخیاں مرڈر کے واقعات، چھوٹی چھوٹی بات پر کچھ پیسے دینا تھا یا پرانی دشمنی تھی یا غیر ضروری آج کل کے افیئر کے معاملات، ان معاملات پہ آ کر لوگ جانے لے رہے ہیں۔ اور جب ہم والدین کو کہتے ہیں خاص طور پر جمعہ کے بیانات میں اپنے بچوں پر خیال رکھیں، نظر رکھیں، وہ کن کی صحبت میں رہ رہے ہیں، وہ بچے اچھے پڑھنے والے بچوں کی صحبت میں ہیں یا وہ جو ڈاؤن بننے کی کوشش کریں نا وہ بچوں کی صحبت میں۔ بچے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاؤن بنیں گے، ڈومینیٹ کریں گے، محلے میں ہمارا نام ہوگا، لوگ ڈریں گے، کوئی نہ ڈرنے والا ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ڈاؤن پیدا ہوتا، اس کے بعد وہی انجام ہوتا، آج یہ کس کو مارا ہے کل وہ اس کو خصومت رکھ کے اس کو مارتا ہے، ان کا انجام وہی ہونے والا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اس صلاح کا مزاج رکھنا، لوگوں کو مارنا، اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ جو گولی کا استعمال کرے گا وہ یا کسی اور کی گولی سے مرے گا یا پولیس کی گولی سے مرے گا، یا اس کا خاتمہ وہی ہوگا جو قانون میں رکھا گیا ہے۔ اسلام نے بہت سخت سزا رکھی ہے جان کسی کی لینا، یہ اس لیے کہ انسان جب کسی کی جان لیتا ہے، ایک خاتون کو بیوہ بناتا ہے، کچھ بچوں کو یتیم بناتا ہے، ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کی لاشیں دیکھتے ہیں اور پورا خاندان غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم
तुम अपने समाज के एक फ़र्द को तुम ख़त्म कर रहे हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो कत्ल एक बहुत बड़ा संगीन गुनाह है। इसको अल्लाह ने किस में रखा? गुनाह कबीरा में रखा। बड़े बड़े गुनाह तकरीबन उलमा ने 70 गुनाहों को बड़े बड़े गुनाहों में शुमार किया है। उन बड़े बड़े गुनाहों में एक कत्ल है। लिहाजा हमको इस बारे में बहुत ख़ास तौर पर बच्चों की तरबियत करना है, नशे से बच्चों को दूर रखना है। गैर ज़रूरी जो आजकल सोशल मीडिया की वजह से अफेयर वगैरह के वाक़यात आ रहे जिसका नतीजा अक्सर हम देख रहे हैं कि कत्ल होता है। ये वो असबाब, रीजंस क्या है, रीजंस को, रूट कॉज को अगर हम देखेंगे, खुद ब खुद वो बड़े बड़े अंजाम से, बुरे अंजाम से हम अपनी औलाद को और अपने मुआशरे को बचा सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे समाज को इस तरह की फितनों से और ख़ास तौर पर मर्डर के जो वाक़यात हमारे सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, मौला इससे हमारे समाज को पाक फरमा और इसके जो जो वजूहात इसकी हैं उन तमाम वजूहात को अल्लाह ताला, जो भी बच्चे इसमें मुब्तला है उनसे उनकी हिफाजत फरमा और उन वजूहात से उनको दूर फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ी व आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।